अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। न्यूज़ कैफ़े में आपको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ मेरी पूरी टीम की जानिब से सबको बहुत बहुत सलाम। न्यूज़ कैफ़े में आज मैं आपके साथ हूँगी और आपको बताऊँगी कि ज़िंदगी चल कैसी रही है, ज़िंदगी में हो क्या रहा है और ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। क्या वाकई हम सब मिलकर ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा करके चाहे तो क्या बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि आज हफ्ते का पहला दिन है, अफरा तफरी देखने में जो बाहर सड़कों पे नज़र जो आनी चाहिए उस तरह से नहीं आई। उसकी वजह क्या थी? हालांकि हफ्ते का पहला दिन था और रश जो तवातुर के हिसाब से होता है वो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। क्या वाकई उसकी वजूहात महंगाई है या लोग निकल रहे हैं और अब उस तरह से नहीं निकल रहे जिस तरह से निकलना चाहिए। चूँकि कहा यह जा रहा है, जो लोगों का एक परसेप्शन है वो ये सामने आया है कि गाड़ियाँ हमने खड़ी कर दी हैं और जो बाइक्स हैं उन्हें खड़ा कर दिया गया है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए क्या वाकई ज़िंदगी का पहिया और ज़िंदगी की गाड़ी इसी तरह से चलती रहेगी और क्या पहिया जाम हड़तालों से या पहिया जाम एहतजाजों से ये सिलसिला रुक सकेगा? क्या लोगों को कोई रिलीफ मिल सकेगा? क्या लोग इस नहज पे आ जाएंगे कि अपनी तमाम तर जो अशिया ज़रूरिया हैं या अशिया खुरनोश है उनको साइड पर रख के ज़िंदगी को गुजारें? क्या अब ज़िंदगी को सिर्फ गुजारा ही जाएगा या जिया भी जाएगा? जीने की बात तो बहुत दूर की आ जाती है क्योंकि जीने में शामिल होती हैं खुशियाँ, मोहब्बतें, प्यार। लेकिन जब एक आम आदमी माश फ़िक्र में लग जाए, आम आदमी इस चीज़ की फ़िक्र में लग जाए कि मेरे घर में आज आटा नहीं है, मेरे घर में आज पत्ती नहीं है, मेरे घर में आज चीनी नहीं है, या मेरे बच्चे आज क्या खाएंगे, या मैं काम पे कैसे जाऊंगा, तो क्या ज़िंदगी की गाड़ी चल सकती है? और ये क्या पहिया जाम हड़तालें इस चीज़ को रोक सकती हैं? नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा था पिछले हफ्ते से ये बाज़गश्त आ रही थी कि पहिया जाम हड़ताल होगी, मुल्कगीर हड़ताल होगी और उस हड़ताल जो ताजर बरादरी थी उनका ये कहना था वो एहतजाज करेंगे इस महंगाई के हवाले से, क्योंकि न सिर्फ आम सारिफ इससे मुतासर हो रहे हैं, जो पूरी ताजर बरादरी है वो भी इससे इंतहाई मुतासर हो रही है क्योंकि उनके पास जो बेचने के लिए सामान है सारिफ आने वाला नहीं है और वो दुकानें सजाए बैठे हैं और वो इंतहाई असरअंदाज हो रहा है। क्योंकि वजूहात जो वो बताते हैं वो उनका ये कहना है कि चूँकि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि जो अशिया खुरनोश हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो मोबिलिटी का जो एक इम्पेक्ट आया है वो ऊपर आया है और उस वजह से जो कीमतें हैं वो डेफिनेटली बतदरीज ऊपर की जानिब बढ़ रही है। क्या किराए की बात करें, क्या पेट्रोल की बात करें, यकीनन जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह की जो तरसील है उसमें रुकावट आती है। जनाब, ये तो वो सारी बातें हैं जो हम पिछले हफ्ते और कई दिनों से करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो नतीजा है वो नदारत रहा। क्या वजूहात रहीं और क्या वाकई पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को रिलीफ मिल सकेगा, इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन यहाँ बात अगर मीठी मीठी बातें सुबह सुबह करने की होती है तो अब मीठी बातें रही नहीं है। बेसिकली जो मीठी बातें थी, मीठी चीनी थी, वो कड़वी हो गई है। चीनी एक ऐसी बेसिक ज़रूरत है जो कि एक आम आदमी, जो मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि जो एक थोड़ा सा शराफिया तबका होता है वो चीनी को थोड़ा किसी हद तक उस पर हाथ रोक देता है अपनी सेहत के हवाले से या किसी और चीज़ों के हवाले से। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं, आप ये देखें कि उनको अगर उन्हें चाय पीनी है तो उन्हें मीठी चाय पीनी है। सिर्फ एक चीनी ही एक वाहिद ऐसा ज़रिया था जो कि उनकी मिठास को इन्हांस करता था या उनके जिस्म में मिठास लेके जाता था। और अब कहा यह जा रहा है कि ये भी उनके हाथ से निकला जा रहा है और चीनी जो है वो कड़वी हो गई है। जनाब, हम बात कर रहे हैं पंजाब के कुछ इलाकों के हवाले से जहाँ पे चीनी फ़ी किलो 119 रुपये से भी ज़ायद वसूल की जा रही है। अब हाय दहाई दी जा रही है इसके ऊपर। मैं ये बताती चलूँ कि 190 नहीं, 119 नहीं, 190 से ऊपर जा रही है, यानी कि डबल सेंचुरी के करीब वो क्रॉस किया जा रहा है। और पेट्रोल जो है वो ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया, यानी 305 रुपये 36 पैसे के करीब जो पेट्रोल था उसकी कीमत आन पहुंची है। डीजल भी बढ़ गया है। होगा क्या? बिजली के बिलों से वैसे ही बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हम पहले बात कर रहे थे बिजली के बिलों के हवाले से और जो लास्ट हमारा प्रोग्राम था हमने उसमें बात ये की थी कि आया कि देखते हैं कि पेट्रोल की मद में कुछ कमी आती है या नहीं आती, लेकिन कुछ खदशात थे कि पेट्रोल की मद में इजाफा किया जाएगा। पूरे 15 रुपये पेट्रोल की मद में इजाफा किया गया है। ये इंतहाई सुहाने रूह सूरत हाल है। इससे कैसे नबरद आज़मा हुआ जाएगा और आवाम जो है उनको किस तरह का रिलीफ दिया जाएगा। यहाँ ये भी बताती चलूँ, जो एक बहुत अहम बात है, जो लोगों से हमारी बात हुई, जो जिन लोगों का कहना था, जो एक ये सिर्फ हम उसकी बात नहीं करें किसी गरीब तबके की, हम एक खुशहाल तबके की भी बात करें। वो ये कहते हैं कि जी अगर 60,000 रुपये की हमारी ग्रोसरी आती है तो जी 80,000 का तो हमारा बिल आ गया। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कहता है कि जी मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह है और 40,000 रुपये का बिल आ गया। बंदा कहता है कि जी 300 रुपये तो मैं दे ही नहीं सकता, मैं कहाँ से 15,000 रुपये का बिल दूंगा। तो ये हो
کیا رہا ہے؟ نگراں وزیر اعظم جو ہے، جو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم بجلی کی مد میں ریلیف دیں گے عوام کو، بجلی کی مد میں وہ کتنا ریلیف دیں گے؟ جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک سمری پیش کی جا رہی ہے، ایک بات چیت ہو رہی تھی کہ جن لوگوں کے 300 یونٹ کے قریب بل آتے ہیں ان کو 3000 کے قریب ریلیف دیا جائے گا، جن کا 60 سے 70 ہزار بل آتا ہے ان کو 13,000 روپے کے قریب ریلیف دیا جائے گا۔ تو کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ کیونکہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو بڑھا ہے تو اس ریلیف سے بھی ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیسیکلی جو ٹیکسز ہیں ان کو لو ڈاؤن کرنا پڑے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد ہی بات سامنے آئے گی اور طے ہوگی کہ آیا کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس جناب اتنی ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، یہ پورا ہفتہ کس مشکلات میں گزرا ہے، عوام کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ بھی کبھی کسی چیز کی کمی ہو رہی ہو اس کی کھپت کو، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ چین کا جو معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہی ہو تو آپ اس کو روک دیجئے، آپ تھوڑا سا ہاتھ چینی پہ ہلکا کیجئے، آٹومیٹکلی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں۔ اگر بہت زیادہ پیٹرول بڑھ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا محدود کر لیں، اسی حد تک باہر نکلا جائے جس حد تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اس وقت زندگی جی نہیں جا رہی، اس وقت زندگی کو گزارا جا رہا ہے۔ تو کچھ ٹائم تک کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو سمیٹیں اور اپنے آپ سے انڈیویجولی اگر ہر آدمی اس چیز کی کوشش کرے کہ جہاں بھی جس چیز کی زیادتی ہو رہی ہے، جہاں بھی جس چیز کے زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں اس کو کم کیا جائے۔ جہاں تک بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات ہے تو یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ اگر آپ گھر میں ایک پنکھا چلاتے ہیں تو اس میں جتنے یونٹ خرچ ہوتے ہیں، اور متواتر پنکھے، گرمی اتنی شدید ہے گھروں میں پنکھے چلتے رہتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جہاں بھی بیٹھیں سب ایک جگہ پہ بیٹھیں۔ ابھی تو ہم بات اے سی کی کر ہی نہیں رہے، ہم تو بیسک نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں، بیسک جو پنکھے ہیں، کیونکہ گرمی اتنی شدید ہے، گرمی میں ابھی ہوا بھی نہیں چل رہی، تو لوگ کریں تو کیا کریں، پنکھوں کو بلا وجہ چلنے نہ دیا جائے۔ اور اگر کسی کے گھر میں دو فریج چل رہے ہیں، یعنی کہ ایک فریج اور ایک فریزر چل رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی جو ضروریات ہیں ان کو محدود کر لیں، گوشت اتنا ہی لائیں جتنا آپ اپنے فریزر میں رکھ سکتے ہیں، اور ایک فریج کا استعمال کریں۔ جو ان نیسیسری چیزیں جو کہ اسٹینڈ بائی موڈ کے اوپر رکھی جاتی ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے طور سے کوشش کریں جو لاؤنج کی لائٹس ہوتی ہیں وہ صرف ایک لائٹ جلائیں۔ اگر اے سی چلانے کی ضرورت ہی پڑ گئی تو کوشش کریں کہ 10:30 بجے کے بعد اے سی چلائیے، تاکہ آپ تمام تر لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جب آپ کا روم کے کچھ جو ایمبینس ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس میں گزارا کیجئے، تیز پنکھوں میں گزارا کیجئے، کوشش یہی کریں۔ لیکن یہ کسی حد تک ممکن ہے نہیں، کیونکہ بہرحال ایک گھر میں بہت ساری فیملیز رہتی ہیں جن کی ضروریات الگ ہوتی ہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں ان کو رہنا بھی ہوتا ہے اور یہ ضروریات پوری بھی کرنی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ اور یہ شکایات چلتی رہیں گی، نگراں حکومت اس کے اوپر کیا سوچ رہی ہے اور کتنا امپلیمنٹ کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بات کرنا بنتی ہے، لیکن کیا واقعی صرف اور صرف یہ گورنمنٹ، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے؟ اور اگر ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے یہ، تو ہم اس کو کس حد تک اپنے طور پہ ہم کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں یا جو اور بہت ترقی کر رہے ہیں ممالک، جن جگہوں پہ یہ مسائل بیسیکلی ہیں نہیں، وہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں۔ اگر بات کی جائے گورنمنٹ کے آنے جانے کی تو وہاں پہ بیسیکلی گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہے، سیاسی طور پہ ہلچل ہوتی ہے، لیکن جو بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ وہیں پہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر ایک ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے تو وہ سب کے لیے ایکولی ہے۔ وہاں پہ ایک امیر طبقہ جو ہے یا جو لوگ کار افورڈ کر سکتے ہیں، جو موسٹلی کرتے ہیں، وہاں پہ سب کے پاس، ہر انڈیویجول کے پاس، یا گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو چاروں کے پاس اگر گاڑی ہوتی ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں جس جگہ پہ وہ یا سٹی سینٹر جا رہے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو پارک کر دیں اور وہاں پہ اندر نہ جایا جائے، اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ کہ ہمارے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا حال یہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس میں جائیں، ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت سارا جو ہمارا جو موٹر سائیکلوں کا ایک جال ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے۔ اس پہ اور بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اکمل شیخ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بالکل سر، الحمدللہ۔ ملکی سیاسی صورتحال کیا کہیں گے اس پہ؟ سیاسی کے ساتھ ساتھ جو معاشی طور پہ ہمیں دھچکا لگ رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں، سیاسی اور معاشی صورتحال جو ہے نا وہ کسی بھی کنٹری کی ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے مطلب الگ الگ نہیں ہوتی، جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جہاں پہ سیاسی حالات مستحکم ہوں گے، اکانومی بھی اسی ملک کی مستحکم ہوگی۔ اور کبھی آپ نے ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ملک کے سیاسی حالات غیر مستحکم ہے اور ان کی جو ہے وہ اکانومی مستحکم ہو، یا ان کے سیاسی حالات مستحکم ہے تو ان کی اکانومی میں غیر مستحکم ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک
ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. اگر ایک چیز صحیح ہوگی تو دوسری چیز جو ہے وہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پچھلے 1.5-2 سال سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ بنیادی وجہ ہے, جس کی وجہ سے انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کریٹ ہوا ہے. اچھا, اس انسرٹینٹی کو پھیلانے میں ہمارے سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے, جو چھوٹی سی چھوٹی خبر کو اور ارریلیونٹ خبر کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے, اور غیر ضروری چیزیں جو ہے نا اور جھوٹی خبریں وائرل ہوتی رہتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ سے عوام میں بھرپور مایوسی پھیلتی ہے, اور یہ جو کچھ بھی اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے اس میں اس مایوسی پھیلنے کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ جب مایوسی پھیلتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, تو انویسٹر اپنا پیسہ نہیں لگاتا, بزنسز نیچے جاتے ہیں, کاروباروں کی حالت خراب ہوتی ہے. ہر ایک کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سیکیور کرے, اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرے, جو کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ کی پھر اکانومی کی بربادی کے اوپر جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے. اور ہم اس وقت پاکستان میں اسی قسم کے حالات دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی اگر میں اس وقت بات کروں تو پاکستان کی مثال اس بندے کی ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے یا پلاٹ ہے, بڑی قیمتی جگہیں موجود ہیں, لیکن اس کی جیب میں لیکویڈیٹی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بنا سکے یا ان کو بنا کے اپنے انکم میں اضافہ کر سکے. سر, آپ کو کہنے کا مطلب یہ کہ زمین زرخیز ہے, لوگ محنتی ہیں, زمین, دریا, پہاڑ, کھیت کھلیان, معدنیات, سمندر, سب کچھ تو ہمارے پاس ہے. لیکن میں آپ کی وہی بات کر رہی ہوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن جو ایک عام آدمی ہے, آپ اس سے بات کریں, آپ کو پتہ لگے گا ان کے درد کا, ان کی تکلیف کا. ابھی حالیہ میرے خیال میں 4-5 پرانے دن کی بات ہے, 15 پہ کسی نے فون کیا اور وہاں پہ انہوں نے فون کر کے بات کی کہ ہمارے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے. یہ صرف جھوٹی خبر نہیں ہے سر, یہ صرف وہ احساس لوگوں کے اندر یہ ساری محرومیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے اور پھر ان کو کھانا پہنچایا گیا. تو یہ جو سرکار وقت ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے ملک کا, آپ کے لوگوں کا کوئی فرد بھوکا نہ سوئے, بھوکا نہ رہے. کیسے کریں اس کو؟ لیکن وہ آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے, یا اگر کسی نے 15 پہ کال کر دی ہے اور اس کو 15 والوں نے کھانا پہنچا دیا ہے, تو یہ بڑا دردناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ انڈیویجول ہے, اور زیادہ تر اس وقت ہمارے لوگوں کی حالت یہی ہو گئی ہے. لیکن آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ اوور نائٹ چینج ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. سر, آخر یہ ہوگا کب؟ پچھلے 5 سالوں سے ہم یہی سن رہے ہیں, جو بہت ہی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہوگا کب. اب ہمارا چاہے میڈیا کو لے لیں یا سوشل میڈیا کو لے لیں, آپ لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیو جو نیوز ہے, جو پازیٹیو چیز ہے وہ عوام میں وہ بھی تو پھیلائیں. اب کل جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے لاہور چیمبر آف کامرس میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی. وہاں پہ انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی اس چیز کا اعادہ کیا, اس عزم کا, کہ جتنے بھی فوریکس ڈیلرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کی ہوئی ہے, جس کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف اس میں ہیں. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کئی ملکوں نے ہمیں کہ یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گی. 100 بلین $100 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے. کیا ہم اس خبر کو بتا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے عوام کو یہ چیز بتا رہے ہیں؟ اگر ہماری عوام کو یہ چیز پازیٹیولی کمیونیکیٹ ہو رہی ہوگی تو اس کا امپیکٹ آئے گا. سر, آپ کی یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو آپ نے ایک پازیٹیوٹی کی بات کی, اور آپ نے کہا سنسر کو تو کوئی روشناس کراتا ہی نہیں, بتاتا ہی نہیں سامنے آ کے. میں آپ ہی کی بات کو لے کے آگے جا کے عوام کے نمائندگان سے آپ کو سنواتی ہوں کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے شہاب سلمان. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر لوگوں میں یہ جو سچویشن ہے, یہ جو ایک فرسٹریشن ہے اور ایک جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ قسمہ پرسی کی جانب جا رہا ہے, تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شہاب, آپ ہمیں سن رہے ہیں تو ہمیں آگاہ کیجیے گا, احتجاج سے پہلے کی صورتحال اور احتجاج کے بعد کی صورتحال, کیا رول پلے کر رہے ہیں باقی کے لوگ؟ دیکھیں, اس احتجاج کو جو پذیرائی ملی اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ پیٹرول پرائسز کے اندر جو حالیہ اضافہ ہوا ہے, اس صورتحال کو ایگزیجریٹ کرنا, یعنی حقائق سے موڑ کر پیش کرنا نظر آیا. گرچہ یہ درست ہے کہ ہر 15 دن بعد مسلسل 2 ماہ سے جو ہے پیٹرول پرائس میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن دوسری جانب جو کنسٹرکٹیو ورک ہو رہا ہے
اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مثبت خبریں جو ہے وہ منظر عام پر اتنی ہائی لائٹ نہیں ہو پائیں جتنی جو ہے وہ نیگیٹو خبریں جن میں پیٹرولیم پرائس اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے پروپیگنڈا دیکھنے میں آیا. اور اس پہ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو سیکنڈ کیا ہے اس پروپیگنڈے کو. گرچہ پرائسز میں دونوں چیزوں کی پرائسز میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں, اور انہوں نے گزشتہ 2 روز قبل ہونے والی ہفتہ والے دن ہونے والی ہڑتال کے اوپر بھی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ گرما گرمی دکھائی ہے. اور اس کی مین وجہ یہی رہی ہے جو آپ سے کچھ دیر پہلے آپ ڈسکس کر رہی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ بڑا کردار ادا کر رہا ہے. بے لگام سوشل میڈیا جو ہے وہ ملک کے اندر جو تعمیری اور مثبت سرگرمیاں نظر آتی ہیں ان کے حوالے سے اس کو پذیرائی سوشل میڈیا پر نہیں ملتی, لیکن نیگیٹو خبروں کو, پیٹرولیم پرائسز کے اضافے کو, گرچہ پیٹرولیم پرائسز اور پاور کی جو پرائسز میں اضافہ ہوا ہے اور وہ ہمارے جو IMF کا پروگرام تھا اس کے بعد جو ہے وہ کنڈیشنل تھا اور اسی بنیادوں پر اس کا اضافہ دیکھنے میں آیا. لیکن دوسری جانب حکومت جو ہے وہ آنے والے دنوں کے لیے جو انویسٹمنٹ اسپیشل انویسٹمنٹ زون قائم کر رہی ہے جو کہ ملک بھر میں 86 کے قریب بننے ہیں اور بن بھی چکے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی آنے کے مختلف ممالک کی جانب سے اچھے خاصے وعدے, MOU اور MOU سے آگے بڑھ کر بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جس سے آپ کا گروتھ ریٹ بڑھنا ہے. وہ چیزیں جو ہے وہ پذیرائی حاصل نہیں کر پائیں. اور اگر ہم اسٹیٹسٹک کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک اور شماریات وفاقی ادارہ شماریات نے جو اعداد شمار دیے ہیں, شہاب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں شہاب میری جو ہے وہ مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح جو ہے وہ 27.4% ہو گئی ہے, جو کہ اگست سے پہلے 28 سمتنگ کے اوپر تھی, 28.3 کے اوپر تھی, اور ماہانہ بنیاد پر یہ اس شرح میں 1.7% اضافہ ہو رہا تھا. لیکن اگست کے اندر اس مہنگائی کی شرح کے اندر جو ہے وہ واضح کمی ہوئی ہے. یعنی شہاب آپ سے یہ جو ہم بات چیت اور یہ انفارمیشن لے رہے ہیں شرح جو ہے وہ سالانہ جی میں اس کو سلسلے کو اسی طرح سے کنٹینیو کروں گی. بالکل شہاب, جیسا کہ ابھی محمد اکمل چودھری صاحب نے جو بات کی اور شہاب جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ باتیں ایک ہی مجھے لیول پہ لگ رہی ہیں, اور لگ رہا ہے کہ آپ دونوں یہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ ہمیں جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. لیکن میں عوامی رائے ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں, تو کیا جو عوام بات کر رہے ہیں کیا وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لوگوں میں مایوسی کو ختم کرنے کے لیے. تو آپ یہ بھی کہیے گا کہ کیا ہمارے پاس ریزروز کی کمی ہے, ان میں ہمیں بہتری لانی چاہیے, کیا ہمارے پاس جو ریمیٹنسز ہیں, جو فورن ایکسچینج ہمارے پاس آتا ہے, جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں, کیا ان کو حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہیے تاکہ ہمارے پاس لیکوڈیٹی جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو. اچھا, میں کہہ رہا تھا ہمارے پاکستانی جو ہے نا باتوں کا ٹائم گزر چکا ہے. نو اٹ از دی ٹائم ٹو ٹیک ایکشن. تو اور ایکشن کو جو ہے نا ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اور ہم نے اگر اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ایک اچھی نیشن بنانا ہے, مہنگائی کا بھی خاتمہ کرنا ہے, تو ہمیں اپنے آپ سے آغاز کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کر کے دے گی, بیرون ملک لوگ کر کے دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. پہلے ہمیں اپنے آپ سے آغاز کرنا پڑے گا. ناؤ کمنگ بیک ٹو دی کرنٹ سچویشن کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک اس میں بتا دوں کہ جیسا کہ میں بات کر رہا تھا کہ لیکوڈیٹی کرنچ ہے پاکستان میں. تو اب اس لیکوڈیٹی کرنچ کی وجہ سے نا ایک ہم ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. اچھا, وہ ٹریپ کیا ہے کہ IMF نے جیسا آپ کو پتہ ہے کہ لگائی ہوئی ہے کہ جی آپ نے 1.25 سے اوپر جو ہے وہ فورن جو ایکسچینج فورن ریٹ ہے اس میں ڈالر کا اور روپے کا جو ڈفرینس ہے اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ مارکیٹ میں اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے, اتنی اسپیکولیشنز پھیلی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے پیسہ ہولڈ کیا ہوا ہے. مارکیٹ میں جو انویسٹرز ہیں انہوں نے اپنا پیسہ ہولڈ کیا ہوا ہے. کسی بھی کنٹری کی جو ویلتھ ہوتی ہے یا لیکوڈیٹی ہوتی ہے نا, لیکوڈیٹی وہ اس کے فورن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان اس وقت جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں تھوڑا سا اس کا ڈاؤن فال آیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جتنا بھی ڈالر اوپر جا رہا ہے, یہ چیزوں کی
کی مہنگائی ہو رہی ہے نا یہ صرف اس کی وجہ سے ہے. اب اس میں جو ہے نا یہ افواہیں کیا رول پلے کر رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ اپنے جو ہے نا وہ ڈالرز میں کنورٹ کروا رہے ہیں کہ روپیہ پتہ نہیں ڈالر 500 تک پہنچ جائے گا 450 تک پہنچ جائے گا, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اب جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں یا ایکسپورٹر جنہوں نے مال منگوایا ہوا انہوں نے بھی بولا ہوا ہے کہ ابھی صبر کرو ابھی اور بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو باہر سے جنہوں نے پیسے بھیجنے ہیں وہ اس چکر میں ہیں کہ جتنے ضروری کوئی بھیجنے تو وہ بھیجیں اور باقی ہم ہولڈ کر کے رکھیں. تو ایز اے ریزلٹ ہماری ریمیٹنسز میں بھی کمی آ رہی ہے, ایکسپورٹس کی ریسیٹس میں بھی ہماری کمی آ رہی ہے. تو بیسیکلی یہ تمام جو ایکشن ہے یہ ملک کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے نا, بالکل کھوکھلا کر رہے ہیں اور ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی بن رہے ہیں, طور کے اوپر بن رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ مزید مہنگائی ہو. بھئی آپ کو تو اس وقت حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن کے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ ڈالر اپنے باہر نکالیں اور ان کو روپیز میں کنورٹ کروائیں. 22% انٹرسٹ ریٹ کوئی کم نہیں ہوتا. 22% مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ₹1,00,000 رکھا ہوا ہے تو 22,000 روپے سال کا آپ کو اس کے اوپر مل جائے گا. پھر بھی آپ ڈالر کے پیچھے گھوم رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ حکومت سے بھی میری بڑی گزارش ہے کہ یہ جو بڑے نوٹ سے ڈینومینیشن والے یہ اسمگلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں, ان کو ختم کریں. 5,000 کا نوٹ ہے یا پرائز بونڈز ہیں, آپ ان کو لیمینیٹ کریں نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کیش ڈالرائزیشن کو ختم کریں. کیش ڈالر کو رکھنا ہی آپ جو ہے نا وہ کہیں کہ جی یہ کرائم ہے. آئی ڈونٹ نو بینکنگ چینل جب ہمارے وہ موجود ہیں تو ڈالر اور یہ فوریکس کمپنیز کا کیا کام کیا ہے؟ سر آپ کا یہ سوال اور عوام کا جو احتجاج رد عمل, شہاب موجود ہیں. شہاب آپ نے ایک پہلو تو ہمیں بتا دیا اور جو کہ بڑا ایک خوش آئند ہے کہ پازیٹیو تھنگز بھی ہو رہی ہیں, لیکن مجھے بتائیے گا عوامی رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے, لوگوں کے ایکسپیرینسز کیا ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں عوام جو ہے وہ سخت نالا نظر آتی ہے کیونکہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے میں یہ بات طے ہے کہ بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے جس کے اوپر منفی خبریں بہت زیادہ ہیں. عوام جو ہے وہ بجلی کے بل پھاڑتے نظر آئی, لوگوں روڈوں پر احتجاج کرتی نظر آتی ہے اور عوام جو ہے وہ اس بات پر متفق نظر آتی ہے کہ ان کی ویلفیئر کے لیے, ان کی آسانی کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی. اور ایسے میں کہ جب پیٹرول پرائز بڑھ رہا ہو اور ساتھ ساتھ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو تو اس نے جو ہے وہ مایوسی کو مزید پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اور جو ٹیکسز کی شرح میں اضافہ ہوا ہے پاور کے اوپر, بجلی کے بلوں کے اندر, اس پر جو ہے وہ شدید مضطرب نظر آتے ہیں جس کو مزید بڑھاوا جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر کے دیا گیا ہے. اور اسی کے نتیجے میں ہڑتال بھی بڑی کامیاب نظر آئی ہے اور ہڑتال کی کامیابی میں جو ہے وہ بڑا کردار جو ہے وہ گمراہ ہوئے لوگوں کا رہا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر تاجر برازی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتی نظر آئی. ٹھیک ہے سلمان, آپ نے بالکل شہاب آپ نے جو سچویشن بتائی ہے نا, یہ جو ایک عام آدمی ہے نا جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے شاید اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کہ میں ابھی اکمل صاحب سے بات کری تھی, انہوں نے بڑی ڈیٹیل بتائی اور انہوں نے بڑا کلیئر ویژن دیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ملک کو اس وقت نیچے جانے سے روک سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سلمان, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں یہی سوال جو آپ نے بتایا, میں سر آپ مجھے بتائیے گا کہ عوام میں جو ایک رد عمل, عوام اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی, ان کو وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یا مجھے نظر آ رہی ہیں, تو ان کو تو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دکھانا پڑے گا نا. نگراں وزیر اعظم جو ہے ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ بلا وجہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے. اب آپ نے بھی مجھے یہ بتایا جس طرح سے ہمارے لوگوں کو بتایا کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے, لیکن کچھ تو ہمیں اپنے لوگوں کو, عوام کو بتانا پڑے گا نا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا وجہ یا چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بتایا نہیں جا رہا. میں نے یہ نہیں کہا مہنگائی بالکل ہے, عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر ہو گئی ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ عام آدمی بالکل اس کو برداشت نہیں کر سکتا. میں نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ مایوسی پھیلانا, سوشل میڈیا کے اوپر غلط خبریں پھیلانا, یہ سارا اس کا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے انویسٹر ہمارے یہاں سے بھاگ رہے. ایک طرف ہماری آپ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل اتنی پازیٹیو خبر ہے کہ اگر یہ خبر پازیٹیولی اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے, جیسے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس کے بزنس مینز اور دیگر بزنس مین سے ان کو بولے $100 بلین کی انویسٹمنٹ آنی ہے. تو $100 بلین کی
की इन्वेस्टमेंट में से अगर 12 बिलियन और 10 बिलियन भी इस महीने में या 2-3 महीने में आ गए, यही डॉलर अगर 200 रुपए पे ना हुआ तो फिर आप मुझे पकड़ लेना यहाँ पे। हमारा इस वक्त मसला सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारी लिक्विडिटी नहीं है। हमारे पास अगर डॉलर आ जाए, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा बराबर हो जाए तो हमें इतना ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा कि हम जो है वो अपने आप को सही कर सकेंगे। रिसोर्सेज अल्लाह ने हमें भरपूर दी हैं, लेकिन सिर्फ 10 और 12 बिलियन डॉलर की जरूरत है और उसमें हमें ये इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो कायम की गई है वो बैरून मुल्क सरमायाकारी तो लाएगी, लेकिन हमारे जो अंदरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने दुबई को बना दिया, जिन्होंने दूसरे मुल्कों को बना दिया, वो भी अपना हिस्सा डालें इस वक्त में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी। मैं ये बात अपने लोगों तक भी और अपने अवाम तक भी पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे कि मायूसी कुफ्र है और मायूस नहीं होना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं उसमें उम्मीद की एक किरण हमारे लोगों ने बताई और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि इतने बुरे हाल नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फॉरेन रिजर्व्स चाहिए हैं जिससे मुल्क की हालात बेहतर हो सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को कल भी जारी रखेंगे इसी तरह से किसी एक और नए अच्छे टॉपिक के साथ। आप हमें दीजिए इजाज़त, मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ कैफे में पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।